10 ऐसे काम जिससे घर में बेबरकती आती है, गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, मोहताजी आती है। वो 10 काम कौन कौन से हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। अक्सर लोग नहीं बच पाते, जिसकी वजह से वो बेबरकती का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन हाथ में पैसे नहीं टिकते, बरकत नहीं है। पता नहीं आमदन यानी पैसे कहाँ और कैसे ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, कभी भी पता नहीं चलता। वो 10 काम कौन कौन से हैं जिससे घर में बेबरकती आती है, गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे काम जिनसे घर में बेबरकती आती है की तफसील के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 कामों की वजह से बीमारियां भी आती हैं। वो 5 बड़े काम कौन से हैं जो इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां, लाइलाज बीमारियां और तकलीफ़ें ले आते हैं। और वो 5 काम कौन से हैं कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, दिन रात अपनी रोज़ी के लिए दौड़ धूप करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? जेब खाली, दिल परेशान और जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता है, आखिर हमारा रिस्क कहाँ जा रहा है? तनख्वाह आती है, लेकिन मालूम नहीं कैसे पलक झपकते ही ख़त्म हो जाती है। दुकान में सामान भरा रहता है, मगर ख़रीदार नहीं आते। कारोबार चलता तो है, मगर मुनाफा नहीं होता। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही अपनी बेबरकती के ज़िम्मेदार हैं? आपने कभी गौर किया कि कुछ घरों में सुकून, राहत और खुशहाली होती है। ऐसे घरों में रिस्क कम भी हो तो वो काफ़ी महसूस होता है। ज़िंदगी आसानी से गुजर रही होती है और दिल में इत्मीनान होता है। लोग हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आमदनी भी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी ना सुकून होता है, ना पैसे टिकते हैं और ना ही कोई बरकत नज़र आती है। हर वक्त बेचैनी, मसाइल और माली तंगी ने जैसे घर का मुस्तकिल रास्ता देख लिया हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई ये सब किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? हकीकत यह है कि हर चीज़ का एक निज़ाम और एक कानून होता है, और इसकी बरकत भी इसी असूल के तहत रोकी जाती है। कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसे अमाल करते हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं, और उनके नतीजे में घरों से बरकत उठा ली जाती है। बज़ाहिर ये काम मामूली और गैर अहम लगते हैं, लेकिन इनके असरात इतने गहरे होते हैं कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल जाती है। जब किसी घर में हर वक्त झगड़े, बेसुकूनी, बीमारी और कर्ज़ों का अंबार हो, तो ये इस बात का इशारा होता है कि वहाँ कोई ऐसा काम हो रहा है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से अमाल हैं जो घरों को बर्बाद कर देते हैं और इंसान को फ़िक्र व मोहताजी के गड्ढे में धकेल देते हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो अक्सर हमसे लाइल्मी व लापरवाही में होती रहती हैं। हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही है, उनकी जड़ यही अमाल है। वो 10 काम जिससे घर में बेबरकती आती है, गरीबी और तंगदस्ती आती है। नंबर 1, फजर की नमाज कज़ा करना। फजर की नमाज को कज़ा कर देना बज़ाहिर काम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में ये इंसान के रिज़्क़ और ज़िंदगी में बेबरकती का सबसे बड़ा सबब है। अल्लाह ताला ने फजर के वक्त में ख़ास बरकत रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त बरकत रखी गई है। जो शख्स फजर छोड़ देता है और अपने दिन की सबसे बड़ी बरकत को खो देता है। जो लोग सुबह देर से जागते हैं, सुस्ती और काहली में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी कामयाबी के दरवाजे खुद ही बंद करते रहते हैं। सुबह के वक्त ज़मीन पर अल्लाह की रहमतें तकसीम हो रही होती हैं, और जो शख्स उस वक्त सो रहा हो और उन बरकतों से महरूम रहता है। फजर छोड़ने से दिन भर के कामों में उलझन, बेसुकूनी और बेबरकती आती है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि दिन भर मेहनत करते हैं, मगर बरकत नहीं होती। उसकी एक बड़ी वजह फजर की नमाज की पाबंदी ना करना है। जो शख्स सुबह जल्दी उठता है, फजर पढ़ता है, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ज़्यादा चाक व चौबंद होता है। उसके काम में बरकत आती है और वो बेहतर अंदाज में अपने दिन को तरतीब दे सकता है। जो शख्स ये समझता है कि देर से सोना और देर से जागना उसके फ़ायदे में है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि फजर छोड़ने का नुकसान ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। और वो 10 काम जिनसे घर में बेबरकती आती है, गरीबी आती है। नंबर 2, रिस्क में हराम शामिल करना।
حرام رزق کمانا اور حرام ذرائع سے مال جمع کرنا گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو فکر و محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حرام کمائی، سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ، کسی کا حق مارنا، ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنا ہو، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جو حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے رزق میں حرام شامل ہو جائے تو اس کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بظاہر خوشحال نظر آ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی زندگی میں بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے۔ حرام کمائی سے حاصل کی گئی دولت بظاہر بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں نا اتفاقی، بیماریاں، ذہنی دباؤ اور مسائل عام ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسے افراد دیکھے ہوں گے جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، مسائل اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کے رزق میں حرام کا شامل ہونا ہے۔ جو شخص واقعی برکت اور خوشحالی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رزق کو حلال رکھے، کیونکہ حلال رزق میں تھوڑی مقدار بھی بہت زیادہ برکت اور سکون دے سکتی ہے۔ وہ 10 کام جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ کی رحمتوں کو روکتا ہے اور انسان کو مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اپنی خوشحالی کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہوتا ہے۔ والدین کی بد دعا سے زندگی میں ایسی ببرکتی آتی ہے جو کسی بھی دعا یا محنت سے دور نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی آمدنی میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا، ان کے کام میں برکت نہیں یا ان کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب والدین کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ والدین کی نافرمانی صرف اس بات کو نہ ماننا نہیں بلکہ ان کے ساتھ سخت رویہ رکھنا، ان کی خدمت میں کوتاہی کرنا یا انہیں نظر انداز کرنا بھی شامل ہے۔ والدین کی خوشنودی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت ہو تو اسے والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنانا چاہیے۔ وہ 10 کام جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگدستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ نمبر 4، رزق کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کی ناشکری کرنا رزق کی کمی اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ ناشکری کا مطلب صرف زبان سے شکوہ کرنا نہیں بلکہ دل میں بھی اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہ ہونا ہے۔ قرآن میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ یا بعض لوگ ہمیشہ اپنے حالات سے ناخوش رہتے ہیں، انہیں جو کچھ ملتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت نہیں کرتے۔ ناشکری کرنے والا شخص ہمیشہ زیادہ کی خواہش میں رہتا ہے لیکن اسے کچھ ملتا نہیں، اور جو لوگ ہر وقت اپنی زندگی کی کمیوں پر غور کرتے رہتے ہیں وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے اور ان کی بے چینی بڑھتی رہتی ہے، جبکہ شکر گزار انسان کم میں بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو تو ہمیں ہر سال میں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہوگا اور جو کچھ ملا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ 10 کام جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا وہ اعمال ہیں جو نہ صرف انسان کی عزت کو کم کرتے ہیں بلکہ اس کے رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچتا ہے یا دھوکہ دے کر پیسہ کماتا ہے تو وہ وقتی طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر دیر پا کامیابی اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ جھوٹ کی بنیاد پر بنایا گیا کاروبار یا دولت کبھی بھی استحکام حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں انسان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص خود بھی پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی باتوں کو چھپانے اور جھوٹ کو سچ بنانے میں لگا رہتا ہے۔ کاروباری معاملات میں جھوٹ بولنے والے اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کا مال فروخت نہیں ہو رہا، ان کے گاہک کم ہو رہے ہیں یا ان کی شہرت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد سچائی پر ہی نہیں ہے۔ سچ بولنے والا چاہے کم کمائے مگر اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اور جو شخص واقعی خوشحالی اور کامیابی چاہتا ہے اسے جھوٹ اور دھوکہ دہی کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہوگا۔
وہ 10 کام جس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ دینا اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے اور اسے ادا نہ کرنا انسان کے مال میں بے برکتی، نقصان اور تنگ دستی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال میں ظاہری طور پر اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اندرونی طور پر وہ سکون اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کے پیسے بے مقصد خرچ ہو رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں یا کسی نہ کسی مسئلے میں ان کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ مال کو گھٹاتی نہیں بلکہ بڑھاتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس پر تنگ دستی نہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور غریبوں کی مدد کرے۔ زکوٰۃ دینا نہ صرف دنیاوی برکت کا باعث ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان 10 کام جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 7، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنا اور ان سے بدسلوکی کرنا انسان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ بہت سے لوگ اپنی دولت میں اضافے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اللہ ان کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا برکت اور سکون کا سبب بنتا ہے، جبکہ ان سے قطع تعلق کرنا مسائل کو جنم دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھنے میں آئے کہ وہ دولت مند ہوتے ہیں مگر ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور وہ تنگ دستی سے بچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ وہ 10 کام جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 8، گانے، بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہونا۔ بے حیائی، فحاشی اور گانے بجانے کی محفلیں گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور مشکلات کو دعوت دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کھلم کھلا فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ جو لوگ گانوں، ناچ گانے اور بے حیائی میں مشغول ہوتے ہیں ان کے گھروں سے سکون اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فحاشی اور بے حیائی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور نیکی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ گھروں میں برکت ان اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور افراد کے درمیان محبت اور عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں خوشحالی ہو انہیں چاہیے کہ وہ گانوں اور فحش مواد سے بچیں، اپنے گھروں کو ذکر عبادت سے آباد کریں۔ وہ 10 کام جن سے گھروں میں سے برکتی، غریبی، تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 9، کھانے پینے میں بے ادبی اور اسراف۔ کھانے پینے کی بے ادبی اور رزق کی بے حرمتی اور فضول خرچی وہ اعمال ہیں جو انسان کو غربت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو شخص کھانے کو ضائع کرتا ہے، پانی کو بے وجہ بہاتا ہے، وہ فضول خرچی کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے گھروں میں بے برکتی عام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ رزق کی قدر نہیں کرتے۔ جو لوگ کھانے کی عزت کرتے ہیں وہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھاتا ہے ان کے گھروں میں فقر داخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت رہے تو ہمیں فضول خرچی اور ناشکری سے بچنا ہوگا۔ وہ 10 کام جن سے گھر میں بے برکت آتی ہے، غربت اور تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 10، اللہ کی یاد سے غفلت اور دعا نہ کرنا۔ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور دعا نہیں مانگتا اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے، جو میرے ذکر سے غافل ہوگا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اس کا ذکر کرنا برکت اور سکون کا سبب بنتا ہے، جبکہ دعا کو چھوڑ دینا مسائل اور پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ اپنی ہی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے۔
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالی اور آسانی ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ اللہ سے دعا کرے، ذکر کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 5 کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ مسلسل بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، مگر پھر بھی صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ بعض اوقات ایسی عجیب و غریب بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آتی اور نہ ہی ان کی درست تشخیص ہو پاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف جسمانی عوامل ہی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں یا کچھ روحانی اور عملی غلطیاں بھی ایسی ہیں جو بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں؟ کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کی صحت کو براہ راست نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ خود بھی نہیں جان پاتا کہ در حقیقت اپنی بیماریوں کا سبب خود بن رہا ہے۔ وہ 5 بڑے کام کون سے ہیں جو انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور لاج بیماریاں لے کر آتے ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں تو تیار ہو جائیں، کیونکہ جو حقائق آپ جاننے والے ہیں وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نمبر 1، حرام کھانا اور ناجائز کمائی۔ حرام کمائی اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا رزق انسانی صحت اور زندگی میں بے برکتی، بے سکونی اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حرام کمائی سے خریدا گیا کھانا اور اشیاء جسم میں داخل ہو کر نہ صرف روحانی بیماریوں بلکہ جسمانی امراض کو بھی جنم دیتی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ سود، رشوت، دھوکہ دہی یا ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں وہ مختلف لاج بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 2، زنا اور بے حیائی میں مبتلا ہونا۔ بے حیائی، زنا اور فحاشی میں مبتلا ہونا نہ صرف روحانی تبدیلی لاتا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں فحاشی اور زنا عام ہو جاتا ہے تو ان میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ آج کی دنیا میں ایڈز، ہیپاٹائٹس اور دیگر مہلک بیماریاں بے حیائی اور غیر شرعی تعلقات کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ جو لوگ ان گناہ میں پڑتے ہیں وہ نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی بے چینی اور خوف میں گزرنے لگتی ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کرنا انسان کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات اور بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے اس پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے ہیں، وہ اکثر جسمانی بیماریوں، ذہنی دباؤ اور روحانی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کی نہ کوئی تشخیص ہو پاتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی علاج ملتا ہے۔ وہ 5 کام جن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ نمبر 4، حسد اور بغض رکھنا۔ حسد، بغض اور کینہ انسان کے جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں سے جلتے ہیں ان کے دل میں ہر وقت منفی خیالات رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ، بے خوابی، معدے کے امراض اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی صحت بگڑتی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ 5 کام جن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ نمبر 5، صفائی اور طہارت کا خیال نہ رکھنا۔ صفائی اور طہارت کا خیال نہ رکھنا نہ صرف گندگی اور بدبو کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ کئی بیماریوں کی جڑ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ مسلم وہ لوگ جو وضو اور غسل کا اہتمام نہیں کرتے، صاف ستھرا لباس نہیں پہنتے، اپنے کھانے پینے اور رہنے کی جگہ کو گندہ رکھتے ہیں، وہ اکثر جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان پر عجیب قسم کی بیماریاں حملہ کرتی ہیں اور وہ ہمیشہ جسمانی مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔